अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज है। बात आगे कैसे बढ़ेगी, ये जो कवानीन पास कराए हैं असेंबली से बतौर बिल हुकूमत ने बजट से पहले, लेकिन इसके अलावा जो लेजिस्लेशन के हवाले से इंगेजमेंट करनी है गवर्नमेंट ने अपोजिशन के साथ, हुकूमत ऑफर करती है, अपोजिशन उसको रिजेक्ट करती है, लेकिन आगे कैसे चलाना है जी उमूर हुकूमत को, इस पर बात होगी प्रोग्राम के पहले से में। फिर जिनसी जराइम के इस्लाहात का जो काबिल सताइश एक बिल सामने आया है। वेलकम बैक। इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से पहले जो है अपोजिशन ने इक़्तिदार संभालते ही खान साहब को कहा कि एक मिसाक मईशत कर लेते हैं। उस वक्त गवर्नमेंट बात करने को तैयार नहीं थी। अब काफ़ी अरसे से हुकूमत बार बार ऑफर कर रही है कि इस्लाहात के ऊपर बिल कर बैठें, तो अब अपोजिशन बात करने को तैयार नहीं है। हुकूमत की ऑफर, अपोजिशन का इनकार, ये इसके हवाले से ज़रा ये देखिए। इलेक्शन इस्लाहात जैसे अहम मामलात के ऊपर, अदालती इस्लाहात जैसे अहम मामलात के ऊपर PMLN है, पीपल्स पार्टी है, इनको हमारे साथ बातचीत करनी चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म की कोई जरूरत नहीं है। PDM ने हुकूमत की तरफ से इंतखाबी इस्लाहात को मुस्तरद कर दिया है। अगर कोई इलेक्शन रिफॉर्म्स के मुताल्लिक बात होनी है तो वो इलेक्शन कमीशन के प्लेटफॉर्म पे होगी। अगर गवर्नमेंट के पास कोई मुसवदा है, कोई राय है, तो वहाँ इलेक्शन कमीशन को दे। इस गवर्नमेंट के साथ मैं कैटेगोरिकली ये कह रहा हूँ, हम बिल्कुल बैठने को तैयार नहीं है। मेहमानों का यहाँ पे अपने साथ तारुफ करा दूं। मलिका बुखारी साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून इंसाफ इस्लामाबाद स्टूडियो में है। मलिक अहमद खान साहब साबिक तर्जमान वज़ीर आला पंजाब हमारे साथ मौजूद है। सईद काजी साहब लाहौर से हमारे साथ होंगे। मलिका, आपसे आगाज़ करूंगी क्योंकि अभी तक तो अपोजिशन बार बार कह रही है कि हमें एतमाद नहीं है, और उनकी जो ये बदएतमादी की का जो सेंटिमेंट है, इसकी वजूहात भी हैं। तो इसका फिर क्या आगे चलने का तरीक़ाकार होगा? क्योंकि क्या वज़ीर आज़म साहब को एक बाकायदा ख़त लिख देना चाहिए, लीडर ऑफ अपोजिशन को एक फॉर्मल इन्विटेशन दे देना चाहिए, क्योंकि स्पीकर असम्बली की दावत को अपोजिशन मानती नहीं है। कहीं तो आगे बढ़ना है ना, ये डेडलॉक है। जी बिल्कुल मारिया, देखिए पहली बात तो ये है कि जो इंतखाबी इस्लाहात का मुद्दा है और जो इनका रवैया है अपोजिशन के मोहतरम रहनुमाओं का, बड़ा गैर जिम्मेदार है, बड़ा गैर जमहूरी है। बिकॉज अब हम किस इशू पे बात करें, 3 साल से क्या गर्दान है कि पाकिस्तान का जो इंतखाबी निज़ाम है वो ठीक नहीं है। दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए, जो साहिब इक़्तिदार हुआ उसको हारने वाले ने नहीं माना। 2013 में इलेक्शन हुआ, उसके अंदर सब ने कहा, 22 पॉलिटिकल पार्टीज ने, कि RO का इलेक्शन है, जुडिशल कमीशन बना, ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। तो हम इन्हें कहते हैं कि आप बाकी मुद्दों को छोड़ दें, एक इशू के ऊपर फोकस करें कि पाकिस्तान के इंतखाबी निज़ाम को तक़वियत कैसे देनी है, जमहूरियत को मजबूत कैसे करना है। और वो तरीक़ेकार सिर्फ ये है कि आप इंतखाबी अमल के अंदर जो इस्लाहात रिक्वायर्ड हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करें, मुसवदे के ऊपर बात करें और किसी डिसीजन के ऊपर आ जाइए, कुछ फैसला कर लीजिए कि कुछ ऐसे इंतखाबी इस्लाहात हैं जिनसे पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर शफाफियत आएगी। हमारा सबसे अहम इनको तजवीज़ ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का जो निज़ाम है उसके अजरा से पाकिस्तान का जो इलेक्शन का निज़ाम है उसके अंदर कदरन बेहतरी आ सकती है। दूसरे जमहूरी निज़ामों के अंदर हुआ है, आप पेपर का जो काउंटिंग का सिस्टम है उसको नहीं मानते, ROs के साथ आपको प्रॉब्लम है, आप किसी और को इल्ज़ाम किसी और इदारे पे ठहराते हैं, तो ये कहते हैं कि हम सब चीज़ों को रद्द करते हैं और पार्लियामान को भी रद्द करते हैं। ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन से बात करेंगे। आप खुद सोचिए, क्या आइन के अंदर तरमीम, क्या कानून के अंदर तरमीम इलेक्शन कमीशन मैंडेट ही नहीं है कि उसमें आता है मैंडेट के अंदर? फोरम भी नहीं क्या है, ये उनका इस्तेहकाक है? ये हमारा अवामी नुमाइंदों का इस्तेहकाक है। और अपने ही इस्तेहकाक को एक और आईनी इदारे को दें तो आप जमहूरियत की मजबूती। लेकिन मलिका, ये देखिए, हम टॉक शो पे बैठ के तो आपस में बात करेंगे, मीडिया के ऊपर भी बात करेंगे, ये तमाम बातें आपने ऑपोजिशन को, आप उनको बुलाइए, कोई आप एक ग्रैंड एक अगर आपने APC करनी है, अगर वो कहते हैं हमें चला कर दिखाएं, हमें इस पर ब्रीफिंग दें, ये सब काम तो आप लोगों ने करना है। स्पीकर के ऊपर वो कहते हैं कि ये बाइस्ड है, हमें एतमाद नहीं है। इसका मतलब कि डेफिनेटली एक डेडलॉक तो है। इससे अपनी पोजीशन से थोड़ा पीछे सबको जाना होगा। गवर्नमेंट को भी शायद कोई एक नया तरीका ढूंढना होगा और अपोजिशन को भी अभी जैसे कहते हैं ये स्टबननेस छोड़नी पड़ेगी। वो क्या तरीका होगा? वरना तो ऐसे ही रिवायती बयाना था, रोज हम सुन रहे हैं। देखिए मारिया, 12 दावत दी है, PTI की सीनियर क़यादत ने दी है। मुसवदा जो इलेक्शन लॉ का है, इंतखाबी इस्लाहात का, वो पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर शेयर हुआ है। पार्लियामान ही वो फोरम है ना जहाँ पर अवामी नुमाइंदे अवाम की नुमाइंदगी करते हैं और गुफ्तगू उस हाउस के ऊपर, ऑगस्ट हाउस में अवामी इश्यूज की होनी चाहिए। तो वहां पर जब हम जाते हैं तो फिर ताना कसना, नेम कॉलिंग, एहतसाब के अमल पे बात, NRO, ये सब क्यों होता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अवामी नुमाइंदे
اور میں اپوزیشن رہنماؤں کی بات کری ہوں کہ ٹریجری بینچز سے بارہا انہیں دعوت ہے، عوامی نمائندے دوسری طرف اپنی ذاتیات سے اوپر نہیں بڑھ رہے. ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں اور بارہا کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے خط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم سب مجموعی طور پر پارلیمان میں اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہیں ٹیلی ویژن کے تھرو، آپ کو پارلیمنٹری کمیٹی میں بات کرتے ہیں آپ سے، آپ مسودے کو پڑھے بغیر آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کرتے ہیں، تو کیسے نظام کے اندر شفافیت؟ یہ مجھے اپوزیشن سے بھی پوچھنا ملک صاحب، چونکہ آپ بھی قانون اور آئین اور اس کے درمیان رہ کے رستہ ڈھونڈنے کی بات کرتے ہیں اور اسی میں سے گنجائش نکالنے کی بات کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو جو اسپیکر کی طرف کو سے جو خط گیا پھر اپنا ایک نمائندہ انہوں نے اس حساب سے اپوائنٹ کر دیا، پی ایم ایل این نے نہیں کیا. سو اپیرنٹلی اس پورے پروسیس کو اگر سٹال کر رہی ہے تو وہ اس میں پی ایم ایل این از ناٹ ریڈی ٹو سٹ ود دیم. پیپلز پارٹی تیار ہے. سر یہ ایک مناسب آپ کے نزدیک اپروچ ہے؟ کیونکہ جو الزامات آپ کہتے ہیں کہ ہم پہ لگاتی ہے حکومت، ویسے ہی کچھ بات چیت ویسے ہی ٹون پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی ہے، لیکن پیپلز پارٹی انگیج کر رہی ہے، آپ لوگ کہہ رہے ہیں ہم نے بات نہیں کرنی. جی ماریہ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں یہ تو ایک کہنے کی بات ہے کہ حکومت کیا کہہ رہی ہے، لیکن جو عملی طور پہ حکومت نے کیا ہے کیا اس کے بعد کوئی ایسی گنجائش رہتی ہے کہ جس میں یہ سمجھا جائے کہ جس پارلیمان کی یہ بات کر رہے ہیں اس کو کوئی اہمیت بھی دیتے ہیں؟ یعنی آپ نے ایک پارلیمان کی موجودگی میں ایک آرڈیننس کو پہلے آپ نے آرڈیننس جاری کیا تو لا تو آپ کو آرڈیننس کی صورت میں سامنے آ گیا. اب پھر اس میں جو قوانین آپ تبدیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک بڑی چارج شیٹ ہے کہ آپ اگلے الیکشنز کو چوری کرنے کا منصوبہ کیسے بنا رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ جو ایک پراپرٹی آپ کہہ رہی ہیں الیکشن کمیشن، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ نان پارٹی ٹو دیز ریفارمز ہے. الیکشن کمیشن کی اس پراپرٹی جو کہ ووٹر لسٹ ہے وہ کس آئین اور قانون کے تحت کسی طرح سے بھی الیکشن کمیشن کے سوا کسی اور کا اختیار ہو سکتی ہے؟ اس کے اندر ترمیم کے لیے آپ جو قوانین بنا رہے ہیں اور جس طرح سے آپ اس الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر آپ کے پاس کیا ایویڈنس اویلیبل ہے کہ جب آپ اس کا کوئی ایسا ایک انسٹرومنٹ بنائیں گے جو کہ ٹیسٹڈ اینڈ ٹرائیڈ نہیں ہے اور اس کو آپ جنرل الیکشنز تک لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں اور پھر اس کو آپ آرڈیننس کے ذریعے نافذ العمل کر رہے ہیں، پھر ان قوانین کو آپ بلڈوز بھی کر رہے ہیں، پھر آپ ایک الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دنیا کی جمہوریت جو ہیں وہ اس سے استفادہ کر چکی ہیں. تو اس وقت لگ بھگ کے قریب کوئی تقریباً الیکٹورل سسٹم میں دنیا کے ممالک میں 161 کے قریب ممالک ہیں جن کے الیکٹورل سسٹمز ہیں. ان 161 میں سے صرف 19 ممالک ایسے ہیں جو ای وی ایم پر گئے ہیں اور اس کی پریکٹسز کو انہوں نے اوور دا ڈیکیڈز انڈر a lot of suspicion بے شمار شکوک و شبہات کے بعد اور بڑی ریفارمڈ پریکٹسز کے بعد اس کو اڈاپٹ کیا ہے. آپ ہندوستان کی ایگزامپل دیتے ہیں تو ہندوستان کی سٹیٹ وائز آپ کی دیکھیں نا، اگر یا تو آپ کہتے کہ آپ الیکشن کمیشن کو ترامیم کیا چاہیے تھی، یا آپ ایک بااختیار الیکشن کمیشن جو کہ آپ کے فیزز میں الیکشنز کی بات کو کرے، اور یو آر ایکسپیکٹنگ کہ آپ ایک ای وی ایم کا نظام لا کر. لیکن ملک صاحب دیکھیں یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس آپ اٹھا رہے ہیں نا، بالکل یہ ڈیبیٹیبل ہے اور اچھی بات ہے، یہ اچھی ہیلدی ڈیبیٹ ہے سر. یہی پارلیمنٹ کے اندر اس کمیٹی میں بیٹھ کے آپ لوگ انگیج کریں گے، ساتھ بیٹھیں گے تو یہ وہیں پہ آپ لوگ یہ حکومت کو اب ٹف ٹائم دے سکتے ہیں نا. اگر آپ کہیں گے ہم نے بیٹھنا ہی نہیں ہے، بات ہی نہیں کرنی، تو پھر یہ ہیلدی ڈیبیٹ کا رستہ بند ہوگا. اچھا چلیں پہلے a person can make it, he can accentuate a version، لیکن ایک شخص ایک بات اپنی مرضی کے مطابق کہہ سکتے ہیں، لیکن واقعات تصدیق کرتے ہیں کہ ہوا کیا. واقعات جھوٹ نہیں بولتے. فار ایگزامپل کہ اگر یہ اس کو ایک آرڈیننس کی صورت میں اپنے منصوبے کے طور پہ لے کر آئیں اور اس کے بعد اس کو ہاؤس کی اس پروسیڈنگ میں جو کہ بیفور بجٹ انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ پارلیمان کی وہ تمام روایات جو کہ پچھلے ساری پارلیمنٹس کا حصہ رہی ہیں، مجھے ٹیل می اے ڈے کہ جو بجٹ سے ایک دن پہلے آپ نے ان کو بلڈوز کیا اور اس انداز سے بلڈوز کیا، تو آپ نے اس میں اپوزیشن کی رائے مانگی کب؟ آپ اگر یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے پاس یا وہ جو لا کی ریڈنگز کے لیے ان کو وہاں پہ بھیجے، تو پہلے بل آتا ہے، بل ٹیبل ہوتا ہے، ٹیبل ہونے کے بعد ریڈنگز کے لیے جاتا ہے، اس کی 1 2 3 ریڈنگز ہوتی ہیں. وہ جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں وہ فعال ادارے ہیں، اگر وہاں تک گیا ہوتا تو اس کی کوئی ایویڈنس سامنے ہوتی. ایویڈنس صرف اس چیز کی ہے کہ آپ نے پہلے اس کو ایک آرڈیننس کی صورت میں نافذ کیا اور پھر اس کو ہاؤس کے اندر سے بلڈوز کر دیا. ٹھیک ہے، آپ نے تو تمام پارلیمانی پروسیجرز کو بھی اڑا کے رکھ دیا. اس کو رسپونڈ کر دیں پھر میں سعید قاضی. دیکھیں پہلی بات تو
تو یہ کہ خود ملک صاحب قانون سے واقف ہے. آرڈیننس پاکستان کے آئین کا شک 89 ہمیں یہ استحقاق دیتا کہ آرڈیننس لے کے آئیں. آرڈیننس 2 ایشوز کے اوپر آئی تھی, اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹ دینے پہ اور EVM مشینز کے اوپر. جو ڈیٹیل مسودہ سامنے آیا 49 امینڈمنٹس کا, وہ اسٹینڈنگ کمیٹی فار پارلیمنٹری افیئرز میں مہینوں سے پڑا ہوا تھا, وہاں گفتگو ہو رہی تھی. لیکن آپ کی پارٹی نے, جو آپ نے ٹیکنیکل ایشوز یہاں ریز کیے, آپ کی پارٹی نے وہاں پر ڈیبیٹ نہیں کیا ملک صاحب ان باتوں کو, وہاں پر کوئی گفتگو ہوئی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ بلوں کو پاس کیوں کرایا؟ کیونکہ پاکستان کی عوام نے جمہوری نظام کو تقویت میں دیکھنا ہے, اسٹرانگ دیکھنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سیاست کی نظر ہو جائے پاکستان کی ساری قانون سازی کا عمل, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. آپٹکس میٹر ملیکا, آپٹکس آر ویری بیڈ. ایک ہی دن میں اگر آپ 21 بل اس طرح سے پاس کرائیں گے, بالکل کوئی جمہوری اس میں پرسپشن نہیں ہے. دیکھیں ماریا, یقین مانے اگر یہ سنجیدہ ہوتے, اگر یہ کچھ ترمیم سامنے پیش کرتے, اگر ان کی گفتگو سے سیریسنس نظر آ رہی ہوتی, تو اس طرح بل پاس نہیں ہوتے. لیکن وہاں کھڑے ہو کر ڈیسک بجا کر, آئین کی کتاب کو ڈیسک پہ بجا کر, وزیر اعظم کو نیم کال کر کر, ہمیں بری باتیں کر کر, جن کا ہم جو غیر پارلیمانی ہیں, آپ پہلے دن سے یہ باتیں کر رہے ہیں, اس دن بھی آپ کا یہی رویہ تھا. تو پھر یہ تو قانون سازی کا دوسری طرف سے سیریس رویہ نہیں ہے. لیکن ہم تو مسودہ لاتے ہیں, آپ اس پہ بتائیے کہ بہتر کیا ہو سکتا ہے. آپ نے آج تک اصلاحات کے اوپر کوئی آلٹرنیٹو دوسرا ویو نہیں دیا. ہم نے تو مسودہ دیا, آپ نے کیا کہا؟ اس پروسیس کو آگے بڑھنے سے قاضی صاحب, بیکاز ابھی ایک ڈیڈ لاک ہے, اپوزیشن جو ہے اور حکومت, بہت پولرائزیشن ہے. لیکن پاکستان کی سیاست میں اگر آپ نے کچھ بیٹھ کے کنسنسس بلڈ کرنا ہے تو اس کی ہمیشہ گنجائش رہتی ہے. ایل آئیز اور کچھ ایشوز کے اوپر پارٹیز قریب بھی آتی ہے. ہم نے سینٹ الیکشن دیکھا پنجاب کے اندر, بیٹھے کے سب نے معاملہ طے کی, اپنی اپنی سیٹس پکی کر لی. سو گنجائش ہوتی ہے جہاں پہ آپ بات چیت کرنا چاہیں اور معاملات کرنے چاہیں طے. دیکھیں ماریا, میں بڑی دیر سے گفتگو سن رہا ہوں فاضل دوستوں کی. جو لوگ بنیادی طور پر خود دھاندلی کا نتیجہ ہوں تاریخ میں, اور ایک نظام اور ایک سسٹم کی بوسیدگی کی علامتیں ہوں, مجھے بتائیں نا کہ یہ کیوں کریں گے یہ ریفارمز. اس کی وجہ یہ ہے کہ کیا یہ دھاندلی سے مسلط شدہ لوگ نہیں ہیں ہمارے اوپر. 2000 پہلی میں آپ ان کی بدنیتی بتاؤں, جو قانون تھا جو اسحاق ڈار نے تبدیل کیا تھا کہ اگر کوئی بندہ اپنے کاغذات نامزدگی تو وہ جائیں گے اسٹیٹ بینک میں کہ یہ کہیں ڈیفالٹر تو نہیں, اس کی بیوی ڈیفالٹر. یہ کس نے تبدیل کیا؟ یہ 7 گھنٹے چیف آف آرمی سٹاف کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں سانو الیکشن ہی لے کے آؤ. دیکھو یار, ہم کیا باتیں کر رہے ہیں. اگر آج خدا نخواستہ یہ بے توقیر ہوئے ہیں ہمارے ایوان, تو کس نے بے توقیر کیے؟ کھڑے ہو کے چوکوں میں آپ چیف جسٹس کو اور ان کو آپ گالیاں دیتے ہو, اور آپ کے نزدیک جمہوریت یہ ہے کہ ہمارا ہم آئیں, دوسرا بندہ کوئی نہ آئے. اور یہ ہمارے ہاں جو گند پڑا ہوا ہے, یہ جو پانی رکا ہوا ہے, یہ سیاست آگے کیوں نہیں پڑ رہی؟ کہ یہ وہی لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی جناب کیا ہے, لڑائی کیا تھی. لیکن سعید صاحب, یہ جو حکومت لے کے آئی آگے, یہ جو بل کی, ان لوگوں سے ریفارم کروانا چاہ رہی ہیں ماریا. ریفارم آئی تو یہ اٹھا کے تاریخ کے کوڑے دان میں چلے جائیں گے, جہاں یہ جن کی جو اصل جگہ ہے. تو سر ابھی یہ جو بل لے کر آئے ہیں تو یہ اس کو آپ بالکل کوئی کریڈٹ نہیں دیں گے یا کوئی اس پہ؟ مجھے یہ بتائیں, 10 15 20 50 کہاں ہے میرا نمائندہ؟ 7 کروڑ یہاں پہ جو ہے محنت کش ہیں, 67% آپ کے کسان ہیں, کہاں ریپریزنٹ ہوتے ہیں آپ کے ایوانوں میں؟ بلیک یہ آپ کے ایوانوں میں ریپریزنٹ ہوتے ہیں, کارٹلز آپ کے ایوانوں میں ریپریزنٹ ہوتے ہیں. لیٹس بی آنیسٹ یار, بات ہم تو سچی بات کرنا ماریا. اسحاق ڈار کہتا تھا 12 کارٹلز ہیں جو ریپریزنٹ ہوتے ہیں, یہ قائمہ کمیٹی کے سامنے بیان دے کے گیا تھا. اب یہ کارٹلز جو ہیں اگر یہ نکل جائیں تو آئی پی پیز کی چوری رک جائے گی, آپ کو بالکل بھی جو یہ ریفارمز ہیں نہ ان پہ کانفیڈنس ہے, نہ آپ کو اس پہ کوئی اتنا نہیں کریں گے کیونکہ ریفارم ان کے لیے خودکشی ہے. اچھا, کیونکہ یہ طبقہ جو مسلط ہے یہ ریفارم تو ان کو لے اڑے گا. اچھا, اور ابھی اگر حکومت یہ ریفارمز کی تجاویز دے رہی ہے, اس پہ بھی بالکل آپ کو کانفیڈنس یہاں 20 ہزار ووٹ ہر حلقے میں گھومتا ہے, اسٹوریاں آ چکی ہیں اس پہ. اگر آپ کے الیکٹر رول ٹھیک ہو گئے تو یہ ان کا ووٹ بینک کی اوقات سامنے آ جائے گی. اچھا, باقی چھوٹی بنی ہوئی ہیں جیسے آپ کہتے ہیں ڈائنیسٹیز ضلع کے سطح پہ, پروفیشنل پولیٹیشینز ہیں, جگیردار ہیں, سرمایہ دار ہیں, پھر قبضے کسی اور طاقت میں چلے گئے ہیں. آپ مجھے بتائیں, یہاں پہ اگر ایک تھانے دار کو ہم اجازت دے دیں, کیا کہتا تھا شاہد خاقان عباسی, اور ٹھیک کہتے تھے کہ اگر آپ نے اس طرح سے احتساب کیا تو ساری اسمبلی جو ہے وہ جیل میں ہوگی. He said that on the floor of the house, کہا اس نے, اور بالکل سچ کہا انہوں نے. تو یہ اصلاحات
تبدیلی ان کے لیے موت ہے. اچھا چلے آپ تو بہت کی ایکسٹینشن ہے جو اب تک چل رہی. آپ بہت زیادہ اس پہ نا امید, آپ کو اتنی کانفیڈنس نہیں ہے, لیکن خیر اس پروسیس کو آگے تو بڑھانے والے, کیونکہ اس کے بعد آپ نے اگلے ایوان میں بھی جا کر ان چیزوں کو پاس, کیا فیوچر میں بھی ہم دیکھیں گے ایسے ہی قانون سازی ہوگی؟ مطلب اگلے ہم 3 مہینے بعد دیکھیں گے ایک دن کا کوئی 10-12 بل آپ کے تیار ہوں گے اور اس میں فٹافٹ دھڑا دھڑ پاس کرتے رہیں گے. اب یہ ایک نارمل ہے کیا اب آپ اس کی حکومت؟ دیکھیں ماریہ, ہم تو چاہتے ہیں کہ پارلیمان جو مجموعی طور پر اپوزیشن اور ٹریجری بینچز کی ریپرزنٹیشن سے مکمل ہوتا ہے, پارلیمان اسی طریقے سے چلے کہ اس طرف سے ایک رائے آئے, یہ اپنا بیانیہ پیش کریں, ہم اپنا موقف پیش کریں اور اس کے بعد ہم کوئی مجموعی طور پر فیصلہ کریں. اور پارلیمان کے اندر میجورٹی ہمیشہ پریویل کرتی ہے. پتہ نہیں کس قانون سازی کی ملک احمد صاحب بات کر رہے ہیں کہ بلڈوز کرتے ہیں. ہم نے اس پارلیمان کو ایک فرد واحد کے لیے قانون بناتے ہوئے دیکھا. نواز شریف صاحب کو اعلیٰ عدالت نے نااہل کیا. اعلیٰ عدالت کی ججمنٹ کی موجودگی میں انہوں نے کہا کہ یہی آدمی ہماری سرپرستی کرے گا اور یہ لو ہمارے پاس 2/3 اکثریت ہے, ہم قانون پاس کراتے ہیں. تو انہوں نے اپنے دور حکومت میں ایسے قانون فرد واحد کے لیے بنائے جس کی کوئی نظیر نہیں. لیکن ہم مختلف ہیں, منفرد ہیں. ہم مشترکہ طور پر ان کی رائے سن کر قانون بنانا چاہتے ہیں. ان کا رول ہم مانتے ہیں, لیکن ان کا جو رویہ ہے ماریہ وہ غیر سنجیدہ ہے. دیکھیں آؤٹ رائٹ یہ تو نظام کو ہی نہیں مانتے, یہ تو پارلیمان کو نہیں مانتے. اب پی ڈی ایم میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں جائیں گے بھی, ہم بریفنگز میں بیٹھیں گے بھی, تو آئیے قائمہ کمیٹیز کے اندر اپنا رول پلے کیجئے. اب یہ بل سینٹ میں جائے گا تو وہاں آئیے, وہاں پہ بھی اپنی ریپرزنٹیشن آپ کی ہے, وہاں بات کیجئے. جی ملک صاحب پیش کیجئے. جی ملک صاحب. اچھا دیکھیں ماریہ, میں پہلے تو کیونکہ یہ ایک نیشنل میڈیم ہے آپ کا, لائیو ٹیلی وائز ہوتا ہے, تو میں میری ذاتی طور پہ تو سعید قاضی صاحب سے ایک نیاز مندی اور دوستی بھی ہے, لیکن آئی ٹیک اے ویری سیریس آبجیکشن جب یہ بات کرتے ہوئے گند, کوڑا دان, اس طرح کی بات. میں کسان کا نمائندہ ہوں, کین یو آبجیکٹ دیٹ؟ میں ایک مڈل کلاس کا آدمی ہوں, دن رات محنت کرتا ہوں, اور میری پولیٹیکل لائف از بیسڈ اپون مائی ہارڈ ورک اینڈ مائی ریلیشننگ ٹو مائی کانسٹیٹوئنسی. تو کس طرح ایک جنیرک سویپنگ اسٹیٹمنٹ قاضی صاحب دیتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ احتیاط سے بات کریں, مناسب نہیں ہے. آپ جب بات کریں اپنے دلائل سے بات کریں, اور اس کی زبان جو ہے وہ ایٹ لیسٹ وہ ہونی چاہیے جس کے اندر ایٹ لیسٹ ایک اتنی میں زیادہ نہیں کہتا, باقی مجھے پتہ ہے ان کے جذبات جو ہیں, یہ ایک پروگریسو بات کرتے ہیں, ان کے بیان میں ایک شدت بھی ہوتی ہے, لیکن ایٹ لیسٹ وہ الفاظ جو ہیں, اب میں پارلیمنٹری تو نہیں کہتا لیکن مہذب ضرور کہتا ہوں کہ ہونے چاہیے. باہر کیف میں ایک بات جو بھی ملائکہ کی نہیں میں گالی نہیں کہہ رہا, میں اس کی کانوٹیشن کی قاضی صاحب نہیں میری سنیں نا, قاضی صاحب میری سنیں بات. دیکھیں میں اس کی کانوٹیشن کی بات کر رہا ہوں, آگے آپ کی مرضی, آپ کہتے رہیں, کیونکہ میں آپ کا دل ٹوٹا ہے تو میں معافی مانگتا ہوں آپ سے پبلکلی, لیکن بات یہ ہے کہ میں نے جو بات کی ہے, آپ میرے بھائی ہیں. دیکھیں میں آپ کے جذبات سے کیسا واقف ہوں اور آپ کی قدر بھی کرتا ہوں کہ آپ ایک میں نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کو کنورٹ کریں کہ کیا بلیک منی اس میں نہیں ہے, کیا آپ کی پارلیمان ضرور ہوگی, لیکن دیکھیں میری سنیں بات, میری بات سن لیں, تو سن لینا. میں تو غالباً سے بات کروں گا نا, میں آپ کی بات کو اپریشیٹ, مجھے نہیں پوچھنا چاہیے کیا آپ کسان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, آپ اپنی لینڈ مجھے بتائیں کتنی زمین آپ کی. میری بات سنیں نا, دیکھیں ٹھہریں, اگر آپ ایک جنیرک اور سویپنگ سٹیٹمنٹ دیں گے تو میرا ہر حق حاصل ہے مجھے کہ میں آپ کی بات پہ اعتراض اٹھاؤں. ہاں آپ اسپیسیفک بات کریں, نام لے کر کریں, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا, آپ جس پہ مرضی کہتے ہیں. آپ میری لیڈرشپ پہ اعتراض کرتے ہیں, میں آپ کے جواب کو, آپ کے سوال کا دلیل سے جواب دینے کی کوشش کروں گا, لیکن ایک جنیرک سٹیٹمنٹ یہ دینی کہ آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ان کارٹلز کی نمائندہ ہے, تو اس کے اندر میرے جیسے مڈل کلاس کے جو اپنی پولیٹیکل لیٹس ٹیک اٹ بیونڈ, اس کو آگے لے سر, یہ طریقہ کیا ہے جہاں تک آپ کی میں ان ترامیم کا, ان قوانین کا, اس آئین کے اندر تبدیلی کا, اس ریفارم کا ایڈوکیٹ ہوں جو کہ جس کے اندر شکوک و شبہات نہ ہوں. اگر شکوک و شبہات ہوں اور لیجسلیشنز اس لیے کی جا رہی ہوں جس کے اوپر بڑے سوالیہ نشان ہو, جیسے میں نے آپ سے پہلے 2 ایگزامپلز دیں, اور میں آپ کو تیسری ایگزامپل جو بھی یہ دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ مجھے یہ سجیسٹ کریں کہ ہم الیکشن کمیشن کو آل پاورفل کرنے جا رہے ہیں, آئی ول ریز دا وائس کہ آپ کریں. میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ویل بھی انوینٹ نہ کریں,
آپ نے صرف کیا کرنا ہے کہ جو ہندوستان کے الیکشن کمیشن کے قوانین ہیں آپ پاکستان میں لے کر آ جائیں اور اس با اختیار الیکشن کمیشن کے اوپر آئیں لائیں لیٹ سٹیمپ اٹ. تو یہ تو ہوگی ایک ان گڈ فیتھ ایک اچھی بات کرنے کی بات. لیکن اگر آپ اپنی آپ کی پریکٹس جو مجھے نظر آ رہی ہو کیا ہو وہ یہ ہو کہ آپ پہلے جاتے ہیں اپنی آڈینسز لیتے ہیں ایز پرائم منسٹر اور وہ آپ اپنی پوری پاکستان کے جتنے فورن آفیسز ہیں جتنی ایمبیسیز ہیں ان سب کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں اس لیے کہ آپ اپنے الیکٹورل کالج کو ایڈریس کر رہے ہیں جس کو آپ نے ووٹر لسٹ پہ لے کر طریقہ کار پہ بات بریک سے واپس ایبسولوٹلی مجھے I have an objection to that. ٹھیک ہے بہت شکریہ بریک کے واپس آ کے ہم نے ایک بڑی اسپیسیفک قانون پہ بات کرنی ہے جو جنسی ہراسگی کا قانون ہے. اس حوالے سے بات کریں گے آپ لوگ ہمارے ساتھ رہے. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری سے ہم بڑی اسپیسیفک بات کریں گے جنسی جرائم کی روک تھام کے لیے جو قومی اسمبلی سے بل منظور ہوا ہے. یہ ایک بڑی لینڈ مارک جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ ہے اور اس کے لیے بات کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ ماڈل ٹاؤن ریپ کیس کے بعد جو شور ہوا تھا اس کو ہم نے غائب نہیں ہونے دینا, اس کو کسی پازیٹیو جگہ چینلائز کرنا ہے. یہ جو قانون سامنے آیا ہے اس میں کیا کیا ہے ہم کوئکلی آپ کو بتانا چاہتے ہیں. صدر مملکت نے اینٹی ریپ آرڈیننس کے تحت سیشن کورٹ کو ریپ کے کیسز سننے کا جو اختیار ہے وہ دے دیا ہے. آرڈیننس کے تحت ملک بھر میں اسپیشل کورٹ کے قیام تک ریپ کیسز سیشن کورٹ میں سنے جائیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ مقدمات کی سماعت ان کیمرہ ہوگی. یہ کہا جا رہا ہے خصوصی عدالتیں جنسی زیادتی کے مقدمات 4 ماہ میں نمٹا دیں گی. 2 سے زائد بار سماعت ملتوی نہیں کی جا سکے گی. ہر ضلع میں اینٹی ریپ کرائسس سیلز قیام کیے جائیں گے جن کی ڈیوٹی میں بلا تاخیر میڈیکو لیگل چیک اپ, ثبوت اکٹھے کرنا, فورینزک کروانا اور FIR درج کروانا شامل ہے. لیگل ایڈ اینڈ جسٹس اتھارٹی ایکٹ 2020 کے تحت متاثرین کو قانونی معاونت فراہم کی جائے گی. اس کے علاوہ وزارت انسانی حقوق کی مشاورت سے ہر ضلع یا تحصیل میں بھی خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے گی. متاثرین اور گواہوں کی حفاظت کا انتظام, ان کی شناخت کو خفیہ رکھنا, آڈیو ویڈیو کے ذریعے بیان, مالی معاونت کا انتظام, دارالامان کا قیام, متاثرین اور گواہوں کے ورثاء کے لیے مالی معاونت, جنسی جرائم میں ملوث ملزمان کا ڈیٹا بیس قائم کرنا, تحقیقات کرنے والے افسر کی غفلت یا نااہلی کی صورت میں قصوروار اس کو قرار دیا جائے گا اور 3 سال تک کی قید اور جرمانہ عائد کیا جائے گا. تو آن پیپر یہ بہت چیزیں ایک اچھی ڈائریکشن میں جا رہی ملکہ, لیکن اس میں پریکٹیکلی تو بہت ساری ابھی اس میں رکاوٹیں ہیں کیونکہ وش لسٹ بہت اچھی ہے لیکن آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹریننگ کا فقدان ہے, لوگوں میں آگاہی کا فقدان ہے اور بہت سارے لوگوں کو تو بیسک معلوم ہی نہیں ہے کہ ایسے کرائم سے ہمیں رسپونڈ کیسے کرنا ہے, چاہے وہ پولیس میں ہو, چاہے وہ میڈیا میں ہو, چاہے وہ عدالتوں کے اندر ہو. تھینک یو ماریا, اینڈ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے خصوصی پروگرام کیا عوام کی آگاہی کے لیے. ایک بہت ہی اہم ایشو ہے, ایک بہت ہی گھنونا جرم ہے جس کی سزا بہت سخت ہے اور پاکستان کی خواتین اور بچیوں کو یہ بہت ہی بڑا ایشو درپیش ہے. اینڈ آپ کا یہ شو یہ پروف کرتا ہے کہ جب خواتین اہم منصب پر فائز ہوتی ہیں یا اہم رول لیتی ہیں وہ ایسے ایشوز کو ٹیک اپ کرتی ہیں جو ان کی جینڈر کو امپیکٹ کرتے ہیں. تو بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اس کو بڑا ڈیلیجنٹلی پرسو کیا ہے اور ابھی یہ بل کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. بالکل. دیکھیے ماریا, یہ بل نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے اور سینٹ سے انشاءاللہ پاس ہونے کے بعد یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بن جائے گا. اس کے اندر بہت سارے لوگوں نے ایک کلیدی کردار ادا کیا. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پہ بنا, وزیر قانون نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے تشکیل دیا اور ان دونوں کا بہت ہی کلیدی کردار ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہا کہ اب یہ آگے کیسے بڑھے گا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے اس قانون کے تحت ایک اسپیشل کمیٹی جو ہے اس کو بنایا ہے. اسپیشل کمیٹی کے اندر دیگر ایکٹیوسٹ, وکلاء اور ایسے لوگ موجود ہیں, اینکرز, جرنلسٹ, جو لوگ اس قانون کی امپلیمنٹیشن کو, اس کو عمل درآمد کرانے میں مدد کریں گے. پہلے فیز کے اندر ہم نے جو سیشنز کورٹس ہیں ان کو ڈیزگنیٹ کر دیا ایز اینٹی ریپ کورٹس, خصوصی عدالتیں. اس کے بعد اب ہم نوٹیفیکیشن انشاءاللہ نیکسٹ ویک موو کر رہے ہیں. وزیر اعظم اس کو نوٹیفائی کریں گے کہ پاکستان کے ہر صوبے کے اندر جو ڈسٹرکٹ ہسپتال ہے اس کے اندر اینٹی ریپ کرائسس سیل بن جائے, اور اس کی بہت اہمیت ہے. تو یہ جو امپلیمنٹیشن کا عمل ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے. ساتھ ساتھ آپ بھی اس اسپیشل کمیٹی کی ممبر ہیں. اس کے اندر جو گائیڈ لائنس تشکیل دی جا رہی ہیں, جیسے کہ اس کی آگاہی کا جو ایک بڑا اہم ایشو ہے کہ عوام کے اندر آگاہی ہو, خواتین اور بچیوں کو پتا ہو کہ ان کی رائٹس کیا ہیں, ان کے حقوق کیا ہیں. اگر کوئی یہ گھنونا جرم کرتا ہے تو ریاست ان کے ساتھ ہے, بیکاز یہ نان کمپاؤنڈیبل افینس ہے, یہ ریاست کے خلاف جرم ہے, صرف ایک بچی یا خاتون کے خلاف نہیں ہے. تو آگاہی پھیلانا, پھر اس لوگوں کو بتانا کہ اگر آپ یہ جرم کریں گے گھنونا جرم تو اس کی سزا
संगीन से संगीन तर होगी, और जो ट्रायल है वो 4 महीने में मुकम्मल होगा और आपकी सजा को रियासत यकीनी बनाएंगे। तो इसकी बहुत ज़रूरत है, उसके लिए हमने गाइडलाइंस बनाई हैं और उस पर तमाम इदारों का और भी काम है, क्योंकि मैं देख रही थी जो आला अदलिया वो तो बहुत सेंसिटिव है इस हवाले से। हमने देखा कि जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के जो रिमार्क सामने आए हैं, और इसके अलावा वो जो लाहौर से सीनियर जज साहिबा ने वो जो आयशा मलिक साहिबा ने 2 फिंगर टेस्ट के हवाले से दी, लेकिन इसको निचले लेवल तक लेके आना, जहाँ हमारी कोर्ट्स के अंदर, हमारी जो लोअर कोर्ट्स हैं, हमारे जो वुकला हैं, उधर ये सेंसिटिविटी नजर नहीं आ रही होती है, क्योंकि हम देखते हैं वहां पे मुकदमे को बड़े हद तक खराब किया जाता है और डिस्करेज किया जाता है लोगों, खवातीन को खास तौर पे। बिल्कुल मारिया, आपने सही निशानदही की कि जो हमारे ड्यूटी बेरर्स हैं, जजेस हों, पुलिस ऑफिसर्स हों, प्रोसिक्यूटर्स हों, जो लोग इस सिस्टम का, निज़ाम अदल का पार्ट हैं, उनको सेंसिटाइज करने की, यानी कि उनको आगाह करने की कि इस किस्म के जब जराइम पेश हों, इस किस्म की नौयत का केस आपके सामने आए तो आपने उसके साथ डील कैसे करना है, सवाल कैसे पूछने हैं, विक्टिम की हैंडलिंग कैसी होनी चाहिए, औरत के साथ क्या रवैया रखना चाहिए, कितने लोग कोर्ट में होने चाहिए, किस तरह अक्यूज्ड को औरत के सामने नहीं बिठाना। अब हमने इसमें एक क्लॉज डाला है कि जो अक्यूज्ड है, जिसको कहा है कि उसने जुर्म कमिट किया है, उसको डायरेक्टली ये इस्तेहकाक नहीं होगा कि विक्टिम से सवाल पूछे, इंटिमिडेट करे, उसे डराए धमकाए। और फिर होता है कि बारहा अदालत लगती है तो तमाशा केस चल रहा है, तमाशा लगता है, तो बंद कर दें दरवाजे को और खसूसी लोग उसके अंदर हों, क्योंकि विक्टिम औरत या बच्ची सेफ महसूस करे, एक बावकार तरीके से अपनी शहादत शवाहिद पेश कर सके। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और साथ साथ एक और शिक के बारे में बात करना चाहूँगी, वो हिस्टोरिक है कि बारहा रेप के केसेस में ये होता था कि औरत की किरदार कशी के अमल को एक्विटल से, केस के खारिज होने से मुख्तस किया जाता था। अब हमने इसमें एक शिक डाल दी कि अगर औरत की किरदार कशी होगी तो उस अमल को कोई भी कानूनी हैसियत नहीं मिलेगी कि औरत के किरदार की, उसकी पास्ट रिलेशनशिप की, या उसके किसी जॉब की, या जो भी आप मंजरनामा पेश करना चाहता है एक्यूज्ड या उसका वकील, उसको अदालत कोई कानूनी हैसियत नहीं केस पे असरअंदाज लीगली नहीं होगी वो चीज़। तो खवातीन को ये समझ, कुछ एक ऐसा केस सामने आया था एक बच्ची का, जिसके अंदर एक जो लड़का एक्यूज था उसने उसकी तस्वीरें कोर्ट के अंदर ले आया। ये पहली दफा नहीं हुआ, खतीजा केस में भी ऐसे हुआ था। खतीजा ने तो लड़ा था जाके, और खतीजा ने बड़े पावरफुल तरीके से उसको कॉम्बैट किया था, उससे डील किया था, एंड शी स्टूड अप फॉर हरसेल्फ। इस तरह रियासत जो है उसका माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब रियासत एक विक्टिम सेंटर्ड अप्रोच की तरफ जाना चाहते हैं। हमने इसमें विक्टिम और विटनेस प्रोटेक्शन की भी बात की है कि विक्टिम को कैसे अक्यूज से प्रेशर से बचाना है। अगर उसने शवाहिद दे दिए और उसने एक आदमी को मुंसलिक कर लिया केस के अंदर, तो फिर उसके बाद प्रेशर नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसको सेफ रहना चाहिए। अगर अक्यूज की बेल भी हो जाए तो उसके पास ये इस्तेहकाक या ये राइट या खौफ ये महसूस मौके ना नहीं करे होना चाहिए कि वो उसको हरासा कर सके। अच्छा, ये जो आप लोगों ने ये वक्त तय किया कि 4 माह में निपटाएंगे इस मुकदमात को, 2 से ज़ायद बार समाअत मुलतवी नहीं की जा सकेगी, ये एक अच्छी इसमें एक बात है। लेकिन फिर भी इसमें पुलिस का किरदार बहुत अहम है, खासतौर पर खवातीन पुलिस ऑफिसर्स की मैं उस दिन देख रही थी कि रेशियो एक तो बहुत कम है, फिर जहाँ पे छोटे इलाकों में पता नहीं वहाँ पे कैसे खवातीन पुलिस ऑफिसर्स मौजूद होंगी भी कि नहीं होंगी, या वहाँ पे भी आदमियों को ही अदालतों में साथ जाना पड़ेगा इन विक्टिम्स के साथ। तो ये बड़े इसमें अभी गैप्स हैं। बिल्कुल हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस एरिया के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई। कवानीन बहुत आए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स का बड़ा कलीदी किरदार है। और रिसर्च ने प्रूव किया है कि जब ख़वातीन इन्वेस्टिगेशन करती हैं हमारे मुआशरे में, तो इस किस्म के हालात हैं कि औरतें झुकझुलाती हैं बात करने से, किसी मेल आदमी को बताना कि उनके साथ क्या घिनौना जुर्म पेश आया। तो हमें अपनी जो ड्यूटी बेरर्स ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको आईओएस के रोल में तैनात करना है, और रियासत ने यकीनी बनाना है। हमने एक ड्राइव करनी है कि सूबे औरतों को रिक्रूट करें एज सीनियर पुलिस ऑफिसर्स आईओएस के रोल में, और इसके लिए भी हम बात कर रहे हैं दीगर सूबों से, और आपने सही निशानदेही की कि होना चाहिए। इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि एक ट्रेनिंग का जो अमल है मारिया, ये निचली सतह तक जाए, खासतौर पे एसएचओ लेवल, नीचे जो सिपाही लेवल के ऊपर, क्योंकि वहां पर जब भी केस रिपोर्ट होते हैं तो जिस तरह के सवालात पूछे जाते हैं उससे तो कोई भी नॉर्मल खातून जो बहुत ज्यादा बहादुर नहीं होगी, जरा सी बेचारी घबरा जाएगी, वो तो नहीं, वो कहेगी जी ठीक है कोई बात नहीं, मैं तो इसीलिए तो स्पेशल जो ये खसूसी कोर्ट्स हैं इनकी इन्वायरमेंट ऐसी होगी, इनको स्ट्रक्चर ऐसे किया जाएगा कि ये विक्टिम जो है
اس کو سپورٹ کریں. اس سے پہلے تو تھانے آ جاتے ہیں نا, تھانوں کو کیسے دیکھیں, جہاں تک تھانوں کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ ہم پولیس آفیسرز کو سینسٹائز کریں گے, ان کو ٹرین کریں گے. JIT تشکیل دی جا رہی ہے اس قانون کے اندر, جس کو DPO ہیڈ کریں گے, اس کے اندر ایک SHO ہوں گے, ایک سپرنٹینڈنٹ ہوں گے. تو اس کیس کو اہمیت دی جائے گی, ریاست کی طرف سے یہ میسج جائے گا کہ آپ نے جب کیس کو FIR آپ نے کاٹنی ہے تو جس طریقے سے آپ نے وکٹم کو ٹریٹ کرنا ہے وہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے. ہم اس کے لیے گائیڈ لائنس بنا رہے ہیں کہ انویسٹیگیشن ریپ کیسز کے اندر یا سیکشل اوفینسز کیسز کے اندر کس طریقے سے ہونی چاہیے. ان گائیڈ لائنس کو وزیر اعظم خود نوٹیفائی کریں گے اور ہم اس کی مانیٹرنگ کریں گے. چلیں, بہت شکریہ ملکہ. ہم ساتھ ساتھ اس مانیٹرنگ پروسیس پہ ہم آپ سے ضرور بار بار اپڈیٹ لیتے رہیں گے, کیونکہ یہ ایسا کاز ہے کہ پاکستان میں ہر خاتون نے اس کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے اور اس حوالے سے قانون سازی کے ساتھ ساتھ بہتر امپلیمنٹیشن بھی چاہتی ہے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے. خدا حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.